अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM में नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, सवाल किया जाता है कि क्या कराची बदल रहा है, तो जवाब कहीं भी आता है कि हाँ, कभी आता है नहीं है। कुछ लोग का कहना यह है कि यह आर्जी तौर पर तब्दील हो रहा है और इस आर्जीपन को खत्म करने के लिए भी बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जो करना होंगे। कराची में ऑपरेशन भी जारी है और कराची की सबसे बड़ी जो नुमाइंदा जमात है MQM, उसका एहतजाज भी जारी है और वो भूख हड़ताल पर भी जा रहे हैं ता दमे मर्ग। कराची में सूरत हाल ये है कि एक वक्त हुआ करता था अब तक कि कराची की जो एक वाहिद एक पार्टी होती थी MQM, जो कि वाहिद नुमाइंदा एक सबसे बड़ी जमात, और वो बिला शर्कत गैर वो कराची पर राज करती थी। अब एक हिस्सा PSP ने भी ले लिया है और वो भी एक शराकतदारी का दावा कर रही है। उनका ये दावा किस हद तक सही है, क्या लोगों में उनको इतनी पजीराई मिली है, नहीं मिली है? अगर हम अंदाजे लगाएंगे तो थोड़ा सा प्री मेच्योर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अगर ये हम कहें कि अभी वो पजीराई नहीं मिली जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, तो भी शायद ये थोड़ा सा कबलज वक्त होगा। बट एनीवेज, बात यहां पर यह है कि जो PSP MQM पे इल्जाम लगा रही है वो कोई नए इल्जाम नहीं है, वही पुराने इल्जाम हैं। और जो MQM अब PSP पे इल्जाम लगा रही है वो भी नए इल्जाम नहीं है, वो भी 92 और हकीकी वाले इल्जाम हैं। लेकिन फर्क क्या है इन इल्जामात में, नया क्या है, साबित कैसे होगा, बहुत सारी चीजें हैं जाननी है। चेयरमैन है पाकिस्तान जमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा कमाल साहब, जो आपका पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात करूंगी, जो इल्जामात हैं उस पर बाद में आते हैं। ये जो आपका हुब्बुल वतनी का जज्बा है इंतहाई काबिल सताइश है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो गुडी गुडी की आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सिवाय MQM के, तो हमारी ना तो ऐसे सियासत होती है, ना ही ये रिवायत है, और ना ही इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है। तो क्या आप सिर्फ एक एंटी MQM पार्टी का प्लान करके आए या अपना कोई मंशूर लेकर आए? मैं तो एंटी MQM तो कोई भी बात नहीं कर रहा। मैं तो एंटी अल्ताफ हुसैन साहब के जुर्म के ऊपर मैं जो सच है सच बयान कर रहा हूं। व्हेन आई स्पीक द ट्रुथ इटसेल्फ कंडेम अल्ताफ हुसैन। आई एम नॉट कंडेमिंग अल्ताफ हुसैन, आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रुथ कंडेम्स अल्ताफ हुसैन। एंड वो मैं सच क्या है, सच ये है कि आपने जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने, तारिक मीर अनवर साहब ने स्कॉटलैंड यार्ड को जाकर अपनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई हैं। डॉक्टर इमरान फारूक साहब के मरने के बाद जब स्कॉटलैंड यार्ड उनके घर से डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है तो उनको पता चला कि भाई ये कौन लोग हैं। उसके बाद उनके पास पेपर्स मिले, उनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई। ठीक है, 2010 में डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर होता है, 2011 में जो है वो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्ड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद BBC जो है वो रिपोर्ट चलाती है, डॉक्यूमेंट्री चलाती है, तो BBC को सू कर देते हैं वहां पे लंदन में। ये BBC वाले उन्होंने कहा कि जी रॉक एजेंट्स हैं, पेपर इनके मिले हैं और इंडिया से दिल्ली से डील हो रही है सारी। फिर जो है सरफराज मर्चेंट साहब का पेपर है जिसको स्कॉटलैंड यार्ड ने ओन किया है, जिसपे एक बैकग्राउंड की 4 लाइनें लिखी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल लाइन है, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। इसमें कहा जाता है कि सरफराज मर्चेंट साहब को स्कॉटलैंड यार्ड बता रही है कि भाई तारिक मीर, M अनवर, अल्ताफ हुसैन हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा 20 से 22 सालों से हम जो रॉ से पैसे ले रहे हैं, फला जगह पे उनकी जो है मुलाकातें हुई हैं। आप इस बारे में क्या जानते हैं? ये वो स्कॉटलैंड यार्ड बता रही है। फिर हमें दुबई में बिठाकर जो वो सब चीज, एक सेकंड, ये मेरा ख्याल है ये वो पार्ट है जो आप अपनी माजरत के साथ जो गुफ्तगू का जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान आने के बाद हर इंटरव्यू में आपने किया, इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब आप ये बात करते हैं कि BBC को सू क्यों नहीं किया, अदालत में क्यों नहीं गए, तो मैं यही सवाल तो फिर आपसे करती हूँ, जब आपके पास इतने सारे प्रूफ्स हैं, आप इतनी बातें जानते हैं, तो आप अदालत क्यों नहीं गए? बड़ा जबरदस्त माहिराना सवाल है आपका। अब उस पर जो है वो मेरा जवाब ये है, माहिराना नहीं, मासूमाना बादामी वाला। मासूमाना बादामी वाला। तो जो है मेरा उस पर जवाब ये है कि मैं पाकिस्तान की अदालत में जाऊं, बरतानिया की अदालत में जाऊं, कहां जाऊं? पाकिस्तान की अदालत में जो अदालतों का यहां पर हमारे यहां निजाम है, क्या आप समझ सकती हैं कि जो है वो अदालतों पे मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने वकील हैं, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं कि मैं यहां पर जाकर जो है अदालतों के जो है वो चक्कर काटता रहूं? तो जो पहले जो केसेस चल रहे हैं वो सारे वो हल हो गए सारे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो बैठकर बोल रहा हूं ये मेरा काम है, ये मेरा मुल्क है अकेले का, ये कोई छोटी बात है, ये कोई पनामा लीक्स की बात है, या कोई किसी करप्शन की बात है? ओ भाई 8 पेजेस तारिक मीर के जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि रॉ के चीफ से जो मुलाकात किस किस जगह पे किस किस शहर में हुई है। आप मतलब सिर्फ मुस्तफा कमाल ने बुरा काम कर दिया है अगर ये वाली बात कर दी है? ये मुल्क जो है वो सब सो रहे हैं। तो माजरत के साथ मुझे आप जो है वो इस मुल्क का वजीर आजम बना दें, मैं जो है वो इस मसले को हल कर देता हूं। आपने बिल्कुल बुरा काम नहीं किया मुस्तफा कमाल साहब, आपने हकीकतन कमाल किया है। लेकिन ऐसा ही कमाल
2011 میں ذوالفقار مرزا نے بھی کیا تھا، اور اس کمال پر پھر آپ نے ان کو کیا کہا تھا، اور جو آج آپ بات کر رہے ہیں عدالتی نظام کی اور آج آپ اپنے اوپر ذمہ داری کی بات کریں، اس وقت 2011 میں جو آپ کے خیالات تھے وہ اس سے قطعی مختلف تھے. وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ یادیں ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. مجھے کمپلیٹ تو کر لیں میری بات، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کمپلیٹ کر لیجئے پھر میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں گی. اچھا، مجھے سب چیزیں یاد ہیں، مجھے سب چیزیں یاد ہیں. آپ کو میرا بالکل حافظہ، سب چیزیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اس والی یہ والی بات کر کے آپ کی کیا جان چھوٹ جاتی ہے؟ کیا یہی سوال بنتا ہے؟ ایک ان تمام باتوں کے بعد جو کوئی کسی کے پاس اگر جواب نہیں تو یہ سوال بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ کورٹ میں کیوں نہیں؟ مصطفیٰ کمال وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، صدر ہیں، پارٹی کے سربراہ، کسی حکمراں جماعت کی پارٹی کے سربراہ ہیں، آرمی چیف ہیں. اچھا جی، ہم تو مصطفیٰ کمال کو ایک مسیحا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. سن تو لیں میری بات، سنائیں میری بات تو سن لیں. نہ سنیں میری بات. میں تو لوگوں سے بات کر رہا ہوں، عوام سے، وہ میری بات سن رہے ہیں. وہ میں کہہ رہا ہوں یہ حکمران نہیں کریں گے کچھ بھی، یہ اسکاٹ یارڈ کچھ بھی نہیں کرے گی. ان کا انڈیا کا مفاد ہے. انڈیا پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں اسکاٹ یارڈ کے ہاتھوں. وہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ انڈیا پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی جو ہے سورس لڑا رہا ہے. ان کو الطاف حسین سے ہمدردی نہیں ہے، رو سے ہمدردی، اپنی ساکھ سے ہمدردی ہے. نمبر 1 تو انٹرنیشنلی کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی حکومت کے خلاف آپ کوئی کام کرنا شروع کریں تو آپ رو کے ایجنٹ نہیں بھی ہوں گے تو بن جائیں گے. لیکن آپ اگر ریاست کے غدار ہیں، آپ اگر ریاست کے خلاف ہیں، اگر آپ حکومتوں کے مفادات کے آگے نہیں کھڑے ہوتے. راوی چین لکھتا ہے یہی حال ہے. آپ دیکھیے، میں تو ثابت کر رہا ہوں نا کہ یہ جو شہروں کا حال ہوا ہے، شہر کراچی، حیدرآباد میں جہاں پر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے، یہ ہوا ہی اسی لیے ہے. خاموشی سے یہ سب چیزیں انہوں نے ہونے دی، اور آئندہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے کہ یہ انہوں نے اپنا سارا مینڈیٹ ایک شخص کو بچانے کے لیے گروی رکھ دیا ہے. یہی تو اب میں لوگوں کے اوپر تبلیغ کر رہا ہوں. اچھا، لوگ بھی اگر میری بات نہ مانیں تو مصطفیٰ کمال کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن لوگ میری بات مان رہے ہیں، لوگ میری بات سن رہے ہیں. 4 مہینے کی پارٹی اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے، لوگ میری بات سن رہے ہیں، میری بات مان رہے ہیں. تو میں تو اللہ کا میرا حکومتوں پہ بس نہیں چلتا، میرا جو ہے وہ اسکاٹ یارڈ پہ بس نہیں چلتا، میرا اداروں پہ بس نہیں چلتا، میرا تو اپنے اوپر بس چلتا ہے. تو میں آپ کہہ رہے ہیں آواز نکالتا رہوں گا. لوگ مان رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ جب اس قسم کے الزامات جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی XYZ آج مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں تو کل یہ باتیں ذوالفقار مرزا کر رہے تھے. لیکن جب کل ذوالفقار مرزا کر رہے تھے تب مصطفیٰ کمال 2011 میں کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا یہ کلپ سنیے گا مصطفیٰ کمال صاحب. ذوالفقار مرزا صاحب نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے اپنی ملاقات کے حوالے سے گھناؤنی بات کی اور ان پر بہتان لگایا. قائد تحریک کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا کر ایم کیو ایم کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی الطاف بھائی کو ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، ڈاکومنٹیشن ہے اس بات کی، تو عدالتیں پاکستان کی آزاد ہیں. عدالتوں میں جا کر وہ یہ پروو کریں. ہمارے اوپر اس ملک کو توڑنے کا الزام لگایا گیا، اس وقت ہمیں رو کا ایجنٹ کہا جاتا تھا. ایک دفعہ پھر اسی ایم کیو ایم کے خلاف اس سے بھی اسی طریقے کی گھناؤنی سازش دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، یاد ماضی عذاب ہے یار. اب یہ وہی باتیں ہیں جو آج میڈیا آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہیں، مگر یہ کل آپ ذوالفقار مرزا کو کہہ رہے تھے. بالکل نہیں لگ رہی، بالکل بری نہیں لگ رہی. بالکل آپ کنکلوژن پہ نہ جائیں، بالکل خاطر جمع رکھیں، حوصلہ رکھیں، اب میری بات سنیں. بالکل بری نہیں لگ رہی اور بالکل صحیح بات ہے. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو لاسٹ منٹ تک جب تک تھا 2013 اگست کی رات، 14 اگست کی رات 2013 تک میں لوئلسٹ آدمی تھا بالکل. اور بالکل میں غلط سمجھتا تھا ساری باتوں کو. محترمہ، میں اور پاکستان کے سارے لوگ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی کونسلر شپ چھوڑ کر نہیں گیا. میں جب اس پارٹی کو چھوڑ کر گیا ہوں، مجھے صرف 6 مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے. میں 2018 جو ابھی آئے گی، ابھی آپ 2016 میں ہو، 18 جو 2018 آئے گی، میں اس وقت تک الیکٹڈ سینیٹر تھا. الطاف حسین کا بلو آئٹ بوائے تھا. میں پارٹی کا رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا. میں کچن کیبنٹ کا حصہ تھا.
مجھے کیا آفت پڑی ہوئی تھی کہ پھر میں اپنی زندگی کو دو پہ لگاؤں, اپنے بچوں کو دو پہ لگاؤں, میں کسی کی نوکری کروں جا کے در بدر اپنے بچوں کو لے کر جاؤں. میں نے یہ ساری آسائشیں, ساری چیزیں اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ملک کے خاطر قربان کی ہیں, لوگوں کے لیے قربان کی. میں لات مار کے گیا ہوں. اور یہ جو آپ 2011 کی کلپ دکھا رہی ہیں, مجھے یہ ریویل ہوئی ہے ساری چیزیں 2012-13 میں. 2012 میں جب ہمیں بلا کر دبئی میں رحمان ملک صاحب کے ساتھ 8 لوگوں کو بلا کر, میں اکیلا نہیں ہوں, اس قائم خانی میرے ساتھ اور 4-6 افراد شامل ہیں, جب ہمیں انور صاحب نے, طارق میر صاحب نے اور وہاں سے الطاف حسین صاحب نے یہ سارا کچھ ہمیں بتایا. ہم تو اس سے پہلے جھوٹ سمجھتے تھے, ہمارے پاس تو کبھی کوئی پروف. انہوں نے خود بتائی جب یہ والی بات کہ بھائی ہم 22 سالوں سے کام کرتے رہے, پکڑے گئے. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی اب ہماری جو ہے وہ ہماری مدد کریں, دنیا بھر میں جا کے لابنگ کریں, لائرز ڈھونڈیں, پیسے جمع کریں. اس کے بعد مصطفیٰ کمال کیا کرتا؟ اس کے بعد مصطفیٰ, اور جس طرح لوگ ابھی جو بغیرت بن کر بیٹھے ہوئے, مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ پارٹی میں, ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں تھا, چلتے رہتے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہتے. یس, میں جب تک تھا, میں ڈبل کراس کرنے والا آدمی نہیں ہوں. جب تک میں تھا, میں ایم کیو ایم کو ٹھیک سمجھتا تھا, الطاف حسین کو ٹھیک سمجھتا تھا. نادیہ, میں واحد آدمی ہوں پاکستان اس ایم کیو ایم کی تاریخ میں جو کہ ان کو لات مار کر گیا. مجھے میرے جانے کے بعد بھی 3 سالوں تک مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کر الطاف حسین صاحب بلاتے رہے. ایم کیو ایم میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, فوٹیجز نکلوا کے چلا. بالکل میں اون کرتا ہوں کہ جب تک, اور میں ان لوگوں کی طرح نہیں کہ آج جو لوگ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, الطاف حسین صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ اسی کمرے میں جب کیمرے ہٹتے ہیں تو کمرے میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں. میں جب تک تھا کسی سے میں نے جو ہے لوز ٹاک نہیں کی ہے. اس کے بعد جب تک جب میں سمجھ گیا کہ برے لوگ ہیں, الطاف حسین صاحب برے ہیں, میں چھوڑ کر چلا گیا. اچھا, آپ نے کہا کہ اس وقت پوری ایم کیو ایم بری ہے یا اس میں سے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ برے ہیں؟ اس وقت جو ایم کیو ایم کی فرسٹ یا سیکنڈ ایئر ہے وہ پوری بری ہے یا اس میں کچھ بہتر لوگ بھی ہیں؟ نہیں 4 لوگوں کے میں تو نام لیتا ہوں. میں تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو, تو ایم کیو ایم کے لوگوں کے لیے تو میرے پاس, میں جن لوگوں کے لیے آوازیں لگا رہا ہوں کہ بھائی ان کو چھوڑ دو, ان کو معاف کرو, ان کو جو سب ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. میرا تو ایک بھی کارکن نہیں ہے. تو میں تو ایم کیو ایم کے کارکنوں کے اوپر, ایم کیو ایم کے لوگوں کے لیے تو میں دن اور رات, صبح شام جو وہ لگا رہا ہوں. میرے اور بھی کام ہے, لیکن اس میں تو ایک پارٹ تو یہ بھی ہے. نہیں, میں نے تو 4 لوگوں کے نام لیے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے نام لیے, بے شک نام لیے, اور آپ نے بارہا وہ نام لیے. مصطفیٰ کمال صاحب, مجھے مختصر سا بریک لینا ہے. بریک اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب میں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں, ہم اپنے حکومت وقت سے تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف اگر اتنا بڑا نیکسس ہے, را کے ایجنٹ ہیں, بھارت جاتے ہیں, تربیت حاصل کرتے ہیں, بھارت کی انوالومنٹ ہے, اس پر ایکشن نہیں لیتی. لیکن اگر ایک اتنی بڑی غدار ہے ایک جماعت, اس کی پہ ذمہ داری تو پھر ہمارے اداروں پر بھی آتی ہے, ہماری ایجنسیز پر بھی آتی ہے. کیا مصطفیٰ کمال صاحب ان سے بھی امید لگائے رکھتے ہیں؟ اور جس طرح سے اگر وہ حکومت سے ان کی امید جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے, تو کیا اداروں سے بھی ان کی امید دم توڑ چکی ہے؟ میجر لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے میرے پروگرام میں کئی دفعہ کہا کہ جی مشرف صاحب کو 92 میں پتا تھا, 90 میں پتا تھا کہ جی ایم کیو ایم, اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر الطاف حسین مجھے حکم دیا جائے تو میں الطاف حسین کو گولی مار دوں, یہ را کا ایجنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود انہی لوگوں نے ان کے ساتھ بھی رہا. لیکن بات یہ ہے کہ صرف حکومتوں سے اور سیاسی حکومتوں سے گلے شکوے ہیں یا دیگر اداروں سے بھی ہیں؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, جب جنرل امجد شعیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جب 92 میں, بلکہ میں سنا ہی دوں آپ کو وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے گا. پتا تھا کہ یہ تعلق رہا ہے, اور ہم نے جو پکڑے لوگ جنہوں نے بتایا کہ را کے پاس ہم نے ٹریننگ کی, وہ جب عدالتوں میں گئے تو انہوں نے کہا جی ہم سے ڈنڈے مار کے انہوں نے یہ لکھوایا, اس لیے وہ چھوٹ گئے. یعنی 1992 سے را کے ساتھ ان کا نیکسس ہے. اور نیکسس ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب 1992 سے تھی جس وقت آپ ایم کیو ایم کے ایک لوائلسٹ کارکن ہوا کرتے تھے, اور 2013 تک آپ رہے. تو ایک اپالوجی تو بنتی ہے نا کہ آپ اتنے انویئر رہے, اور آپ نے ان تمام جو ہے وہ ان کی, اگر آپ ان کے ساتھ تھے تو اس کا مطلب ہے تمام کارناموں میں بھی ان کے ساتھ تھے, اچھائی میں تھے اور برائی میں بھی. اپولوجی کیوں بنتی ہے مجھے؟ اپولوجی کیوں بنتی ہے؟ سولی پہ چڑھا دو بھائی مجھے یار. اپولوجی کیوں بنتی ہے؟ سولی پہ چڑھا دو, مار دو مجھے. اپولوجی نہیں, بغیر اپولوجی کے مار دو, جب مارنا ہو تو مار دینا. اب سن لیں میری بات. 92 میں جب یہ الزام لگ رہا تھا, جنا پور کا الزام لگ رہا تھا, بالکل غلط الزام لگ رہا تھا. اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے, سب چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے, تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز اپنے اب 20 سالوں کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. یہی تو ہے ساری چیزیں. ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ہر چیز جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹو آپ نہیں, تو جو ہے وہ اسی وجہ سے تو لوگوں کا ذہن بن گیا کہ نہیں, آپ نے اس وقت تو سب آپ نے کاغذوں پہ ساری چیزیں بتائی. اس وقت تک الطاف حسین صاحب نے
लड़के को कॉन्फेस करवाना और बात है, डंडे मारकर। अल्ताफ हुसैन साहब की कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स आना भाई और बात है, तारिक मीर साहब के लेटर्स आना और बात है, स्कॉटलैंड यार्ड का आना और बात है, बीबीसी की चीजें पकड़े चलना और बात है, हमारे सामने रिवील हो जाना और बात है। ये कोई छोटी मामूली बात है कि आप उससे कंपेयर कर सकते हैं? ये मामूली बात नहीं है मुस्तफा कमाल साहब, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज गद्दारों को एक्सपोज क्यों नहीं कर रही? चले हुकूमती इदारे नहीं कर रहे, हुकूमती सियासी हुकूमतें नहीं कर रही, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, स्टेक पे लगे हुए हैं, मगर व्हाट अबाउट आवर सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज? सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसी को हुकूमत दे दी है कि आपने मुल्क में? अगर दे दिए तो बिल्कुल कसूरवार हैं। अगर दे दें उनको हुकूमत तो बिल्कुल कसूरवार हैं अगर ये ना करें। अदर मेरे ख्याल मुल्क में तो जो है वो आपका पार्लिमानी निजाम प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट नाफिजुल अमल था यहाँ पर, मिलिट्री कोर्ट्स यहाँ पर हैं, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब यहाँ पे चल रहा है, खुसूसी इख्तियारात हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? पार्टीज के लोगों से मिलना, उनको मीटिंगों में शामिल करना, उनके लिए जो है वो उन कांटेक्ट में रहना, अपने लोगों को जो है वो अपने जिम्मेदारों को उनसे कांटेक्ट में रखना, ये सब चीजें जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे अंदर इतनी जुर्रत है कि जब किसी का होगा सिलसिला, किसी का कसूर होगा, किसी की बात होगी, मुझे जो समझ में आएगी मैं बात करने की मुझ में जरूरत है। मैं तो पहले दिन से ये भी कह रहा हूं कि भाई हर चीज जो है वो ठीक नहीं है, लोगों को पकड़ना, हर काम जो है वो ऑपरेशन, हर चीज ऑपरेशन में अच्छी नहीं हो रही है। आप अगर लोगों को पकड़ेंगे, मारेंगे, गिरफ्तार होंगे, ज्यादा अल्ताफ हुसैन साहब को सूट करता है सारा कुछ। अल्ताफ हुसैन साहब को जो है यही चाहिए सारी चीजें। ये बात कौन कर रहा है? ये बात तो हम कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली जो ऑपरेशन करने वालों को के लिए ये वाली बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इंटेंशन में कोई बुराई नहीं है। ये बात तो हम का भाई आप जो है वो जो तकरीर करने वाले को नहीं पकड़ ले, तकरीर जो सुन रहा है उसको पकड़ ले, तो भाई तकरीर करने वाले को बंद करो। उसकी तकरीर 6 दफा चल रही है, जो तबलीग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब चाहे तबलीग करें। उसकी जो है वो सुन रहा है बात, उसको आप उनको पकड़ लेते हैं। तो ये भी बात हम ही कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि मुल्क में एक निजाम है और हर एजेंसीज की एस्टेब्लिशमेंट की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा वो नहीं जा सकते। ठीक है। और यहाँ पर बहरहाल जो हुकूमतें चल रही हैं और हुकूमत पावरफुल तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। ठीक है। एमक्यूएम में अस्करी विंग है? अच्छा, पता नहीं मुझे, है क्या? पूछ रही हूँ मैं तो आपसे। एमक्यूएम में अस्करी विंग है क्या? मुझे एमक्यूएम का अस्करी विंग है? नहीं पता। अच्छा, पार्टी फंडिंग के नाम पे भत्ता वसूली होती है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किए, मुझे नहीं पता। लिसानियत के साथ साथ उन्होंने फिरकावारियत को भी फरोग दिया है और उसकी टारगेट किलिंग में भी एमक्यूएम मुलविस रही है, इतना पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता होगा जी इस बारे में। अच्छा, तो मुझे बताएं कि क्या इसमें हकीकत है कि असलहे का जो बेदरीग इस्तेमाल था यूनिट लेवल पर और सेक्टर लेवल पर लड़कों के हाथों में असला दे देना, ये क्रेडिट भी एमक्यूएम को जाता है? जी बिल्कुल, जो है वो ये क्रेडिट बिल्कुल जाता है। कराची में पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, तो गलत चक्कर में इन्वॉल्व हो गए, नस्ल पूरी तबाह हो गई, तालीम तबाह हो गई, तहजीब तबाह हो गई। अच्छा, आपको क्या ये पता है या आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम जब हड़तालें कॉल करती थी तो वही जलाओ गिराओ भी करती थी, वही गाड़ियों को भी आग लगाती थी, वो रात से फायरिंग भी करती थी और उसके बाद शहर में कत्ल गारत भी होता था, इसमें एमक्यूएम का हाथ है? मुझे आप अगर एसएचओ की तरह जो है मुझसे आप इंटेरोगेशन करेंगी नादिया, तो ये प्रोग्रामों में जो है उस तरह की मेरा लेवल नहीं है ना सर, कि जो मैं एसएचओ, आप एसएचओ बन जाएं और मैं मुल्जिम बनकर जो आपको सवालों के जवाब दूं, मेरा लेवल नहीं है। मैं समझता हूं कि जो आप इसके लिए फिर कोई और मेहमान ढूंढें, कोई और बंदा ढूंढें जो आपको इन सारे सवालों के जवाब दे सकेगा। मैं एक बड़ी जद्दोजहद के लिए निकला हूँ, मैं एक काम के लिए निकला हूँ, बड़े मकसद के लिए निकला हूँ। क्या करती थी एमक्यूएम, कैसे करती थी एमक्यूएम, आपको मुझसे ज्यादा पता है और लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। मैं इन पैटी इश्यूज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रही हूँ मुस्तफा कमाल साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कराची में ये सब होता था, हम लोग तो विटनेस हैं, आप जानते हैं कि मैं कराची आई हूँ, हमने ये सब चीजें देखी हैं अपनी आंखों से। सिर्फ फर्क इतना था
میں کنفیس کرتی ہوں کہ کل ہم بول نہیں سکتے تھے، آج ہم اس پر بول سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور جن کو آج ایم کیو مسنگ پرسنز کہہ رہی ہے اور جن کو آپ کلین چٹ دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ تمام یہ وہی لڑکے ہیں. اگر وہ ایم کیو کی ان تمام سرگرمیوں میں وہ ملوث ہوتے تھے تو وہ مجھے بتائیں، وہ جو مسنگ پرسن ہے کیا وہ انلیگل کسٹڈی میں ہے جن کو آپ کلین چٹ دینے کی بات کر رہے ہیں، یا ان کے لیے ایک پیکج اناؤنس کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اور حال ہی میں کچھ لوگوں کو آپ نے بازیاب بھی کرایا ہے، وہ آپ کے گھروں پر بھی آئے ہیں، آپ لوگوں سے بھی آ کر ملیں. ابھی 14 اگست کو میں جو ہے وہ کور کا ایک اسپیچ چلا رہے تھے آپ لوگ ٹی وی پہ، وزیر اعلیٰ کی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی اور سدرن کمانڈ کی جو کور کمانڈر ہیں ان کی، تو وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے دل میں ابھی اتنی گنجائش ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں وہ اب بھی آئیں. پاکستان کا دل بہت بڑا ہے، ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، ان کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ آئیں اور اپنے ہتھیار کو چھوڑیں اور معاشرے کا اچھا انسان بنیں. تو یہ پاکستان نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ اچھا میں کب کہہ رہا ہوں کہ کلین چٹ دے دو بھائی؟ مت دو کلین چٹ. الطاف حسین کے لیے اور اس طرح کے لوگ جمع کرو. ابھی 125 لوگ ہیں، 1025 کر دو، اور وہ 1025 کی فیملیز جو ہے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہر جگہ مظاہرہ کر رہی ہوں گی. کرو نا، میری بات مت مانو. پاکستانیوں میری بات مت مانو، پاکستان کے ادارے بھی میری بات مت مانے، حکومتیں مت مانے. بناؤ الطاف حسین کو، اور وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ جو پکڑیں، ماریں، گرفتار کریں اور کریں. تو میں اس کے اوپر بحث کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کوئی بحث، میں تو آواز لگاتا رہوں گا جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، میری نظر میں جو صحیح ہے جو غلط ہے وہ میں کہتا رہوں گا. آپ ابھی 125 فیملیز ان کے دروازے پہ جاتی ہیں بیچاروں کی. آپ جو اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ان کو قاتل کس نے بنایا؟ ان کو دہشت گرد کس نے بنایا؟ آپ نے کیا جن کو بنانے والے کے لیے کچھ کر لیا؟ اس کے لیے تو مجھے آپ مصطفیٰ کمال کو کہہ رہی ہیں کورٹ پہ جاؤ، ہے اس کے لیے تو مصطفیٰ کمال جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ساری چیزیں کرے. اس کے لیے مصطفیٰ کمال تو جو اس کے اوپر واجب بھی نہیں تھا وہ بات کر رہا ہے. پاکستانیوں مت مانو، آپ کی بھی فیملی یہاں پر ہے، آپ کے بھی گھر والے ہیں، آپ کے بھی سارے لوگ ہیں. آپ اگر اس کو اچھا معاشرہ، اچھا پاکستان، اچھا شہر نہیں دینا چاہتے تو مصطفیٰ کمال جیسا آدمی اس میں پھر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. مجھے اپنی خبر میں جانا ہے. میں سرخرو ہوں. میرا اتنا زبردست، میں اتنا کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں اتنا مطمئن ہوں کہ میں سرخرو ہوں کہ میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے جو سوالات کرتا پہلے، میرے پاس سارے سوالوں کے جواب ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے میرے گناہ بھی معاف کرے گا. جو مجھ سے دانستہ نادانستہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں پارسا آدمی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل پہ جو میں جہاد کر رہا ہوں، میرے سمے پاکستانیوں کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں. اور صرف یہ بات نہیں ہے، صرف میں تو پاکستان کو ایک پیکج دے رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کے لوگوں کو اختیارات نیچے دو. آپ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سارے کام نہیں، کچرا اٹھانے کے لیے احکامات دیتا ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ یہ پانی کے لیے احکامات دیتا ہے. کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم یہ احکامات دیتے ہیں. نالوں کی صفائی کے احکامات وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں. بھائی کیا مذاق ہے؟ کہیں دنیا میں ہوتا ہے کچھ؟ میں کہتا ہوں گراس روٹ لیول پہ نیچے لوگوں کو ہم تو ایک پیکیج دے رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے. ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یہ ناسور ہے تمہارے ملک کا، یہ جو زخم لگا ہوا ہے، زخم کو کینسر بننے سے پہلے بچاؤ. میرا رب مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ اجر دے گا اور دے رہا ہے. اور لوگ میری بات سن رہے ہیں. چند لوگ اگر میری بات نہ سمجھ رہے ہوں، نہ جانتے ہوئے بھی نہ سمجھ رہے ہوں، اور ان کو جو ہے وہ کہانی بال کے کھال نکالنی، کہانیوں میں سے کہانی نکالنی ہے، میں ان کے لیے دعا کو ہو سکتا ہوں، ان کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ گراس روٹ لیول پر اتھارٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ایک بلدیاتی نظام ہے، وہ بلدیاتی نظام جس کے آپ بھی کبھی میئر ہوا کرتے تھے کراچی کے، دی بیسٹ میئر، اور آپ نے ڈیلیور بھی کیا. آج بھی جو اکثریت ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور ان کے جو نامزد میئر ہیں وہ وسیم اختر ہیں. آپ وسیم اختر کو بحیثیت میئر کراچی تسلیم کرتے ہیں؟ میں لوگوں کے مینڈیٹ کو کل بھی مانتا تھا، لوگوں کے مینڈیٹ کو آج بھی مانتا ہوں، یہ بحث نہیں ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں ہمارے آنے سے پہلے لوگوں نے جو مینڈیٹ دے دیا ہے، ہم تو گوشہ تنہائی میں تھے. میں اب بتا رہا ہوں نا لوگوں نے اب مینڈیٹ دینا چھوڑ دیا ہے. 6% پہ لے آئے لوگ مینڈیٹ. 1 لاکھ ووٹ دیے تھے لوگوں نے 246 میں، اس کے بعد اب جو ہے وہ 6000 ووٹ ڈال لیں، 8000 ووٹ ڈال لیں، 17000 ووٹ ڈال لیں. یہ 4 مہینوں میں یہ ہو گیا ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں یہ جو تم مینڈیٹ دے رہے ہو الطاف حسین صاحب کو اور ان کے لوگوں کو، اس مینڈیٹ کو تمہارے لیے کام کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا. یہ مینڈیٹ الطاف حسین بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے نا مصطفیٰ کمال صاحب، بلدیاتی انتخابات اب دوبارہ تو نہیں ہوں گے. الیکشن تو چلے 2018 میں ہوں گے، لیکن ابھی تو بلدیاتی
جو اختیارات ہیں وہی ان کو نہیں دیے گئے ہیں. ابھی میئر ڈپٹی میئر کا الیکشن نہیں ہوا, مگر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈو یو تھنک کہ جو وسیم اختر صاحب ہیں ہی از این اپروپریٹ گائے فار دس پوسٹ ٹو بی اے میئر آف کراچی؟ Who am I to decide? Who am I to I'm just decide asking he is your appropriate opinion. or آپ کی not? رائے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ سے ڈیسائیڈ کرنے کو نہیں کہہ. ہر چیز میں ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر رائے نہیں دی جاتی میڈم, ورنہ تو بہت ساری چیزوں کے بعد بڑے بہت ساری چیزوں کے بارے میں رائے ہے, اگر میں ساری رائے دینے لگا تو پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی. ہاں سمجھو یا نہ سمجھو. رائٹ ناؤ میں what I'm saying here right now کہ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا مینڈیٹ یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ اختیارات جو پچھلے 8 سالوں میں گئے نا, 8 سالوں میں سے 6.5 سال تو یہ حکومت کا حصہ رہے ہیں, 6.5 سالوں تک اسی دور میں تو اختیارات گئے, تو ان کو تو بھائی ان سے پوچھا جائے اختیارات گئے کیوں, تم کیا کوئی بھنگ پی کر سو رہے تھے, یا تم نے میں یہی بتا رہا ہوں لوگوں کو بھائی یہ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں, یہ پارٹی صرف ایک آدمی کے گرد گھومتی ہے, اس کو بچانے کے لیے گھومتی ہے, اس آدمی کو یہ پارٹی چاہیے, مینڈیٹ چاہیے. لوگوں کو الطاف حسین نہیں چاہیے, الطاف حسین کو لوگ چاہیے اپنی زندگی بچانے کے لیے, اپنے جرائم سے بچنے کے لیے, اپنے جرائم پہ نہ پکڑے جانے کے لیے. یہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو, لوگ میری بات نہ سنیں, لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, اور اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں, کیا سن رہے ہیں لوگ. اچھا مجھے ایک اور بریک لینے دیں, ایک اور بریک لینے دیں, مجھے معذرت, مجھے بریک لینے دیں. میں مختصر سا بریک لے کے واپس آؤں گی تو مصطفیٰ کمال صاحب سے جانوں گی کہ کیا وہ یہ کلیم کرنے کی پوزیشن میں ہیں, یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ابھی آپ دوبارہ الیکشن کرا دیں تو ایم کیو ایم کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج جو قومی اسمبلی میں بھی ایم کیو ایم کا ایک بڑا احتجاج تھا, اور انہوں نے کچھ دوبارہ سے بھوک ہڑتال کرنے کی بات بھی کر دی ہے, اور آج چودھری نثار نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ویسے تو یہ صوبائی معاملہ ہے, لیکن اگر حالات اتنے خراب ہیں تو میں کچھ نہ کچھ جاننے پوچھنے کی کوشش کروں گا. مصطفیٰ کمال صاحب, اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ایسا کوئی رسک لے سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی دوبارہ الیکشن کرا دیں تو ایم کیو ایم وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی, وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی, وہ مینڈیٹ جو کرتی رہی ہے؟ ابھی جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو اس کا رزلٹ دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہو رہا. ابھی انہوں نے ہڑتال کی کال دی تھی تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہڑتال کی کال ٹی وی پہ آ کر دی, اور ہڑتال ایک آدمی ایک دکان کراچی میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, بننے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور چھوڑ دیں ساری بات, ابھی کنوینر ایم کیو ایم نے آ کر پریس ریلیز نکال کر ٹی وی پہ آ کر بیان دے کر کے پاکستان کا جھنڈا کوئی نہ لگائے, جشن آزادی کوئی نہ منائے, اور مکہ چوک جو ہے وہ جشن آزادی کے متوالوں سے جو وہ چوک ہو گیا تھا. تو نظر نہیں آ رہا سارا کچھ, شہر میں جو وہ 12 ارب روپے کی جو صرف جھنڈوں کی خریداری ہوئی تھی. قائد تحریک نے تو فرمایا تھا ایک جھنڈا نہیں لگانا, میرے گھر پہ جھنڈا نہیں لگانا, میرے شہر میں جھنڈا نہیں لگانا, حیدرآباد میں جھنڈا نہیں لگانا, صرف کراچی میں 12 سے 15 ارب روپے کے جھنڈے لگے. تو وی آر دا ڈفرنس میڈم. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک کیٹیگوریکلی. مجھے بتائیں, میں نے آپ دے یہ دیا آپ کے سمجھتے سوال کا ہیں جواب. کہ الیکشن اگر ابھی ہو جاتا تو ایم کیو ایم اکثریت حاصل نہیں کر سکتا؟ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا, میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا دے دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے دے دیا. آگے بڑھ جاتے ہیں. آج جو ایم کیو ایم نے احتجاج کیا ہے, اور اس احتجاج کو وزیر داخلہ نے ایڈریس بھی کیا, اس ایشو کو ایٹ لیسٹ سنا. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی حالات ایسے ہیں تو پھر میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے بتائیں کہ کیا کراچی میں واقعی کچھ مہاجروں کی نسل کشی ہو رہی ہے؟ کیا کراچی میں واقعی جس طرح سے ایم کیو ایم پورٹریٹ کر رہی ہے, وہ یہ نہیں کہتی کہ ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے, یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی سازش ہے. مہاجروں کے حقوق کے لیے آج تک ایم کیو ایم کچھ کر پائی ہے؟ اور یہ جو مہاجر کا نعرہ لگا رہی ہے, واقعی کوئی مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے, کوئی ایسا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے؟ مہاجروں کی نسل کشی تو الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں, اور کی ہے انہوں نے, اور مہاجروں کو دیوار سے تو الطاف حسین صاحب نے لگا دیا. مہاجروں کو راک ایجنٹ بد تہذیب انہوں نے بنا دیا. جب مہاجروں کا لیڈر, سو کولڈ لیڈر الطاف حسین صاحب اگر جو وہ اپنے مہاجروں کارکنوں سے یہ کہیں گے کہ اگر میں تمہاری طرح کارکن ہوتا تو میں 100 بندے اکیلے مارتا,
اور دوسری جگہ ٹی وی کے کیمروں کے آگے بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ انسان کو مارتے کیسے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، اس کو جو ہے فرائی کر کے جو ہے وہ کھانا اپنے لوگوں کے بھیجا نکال کر، وہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھیں گے میں ویڈیو نکال کے دکھا لیں چلا لیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینکرز حضرات ہیں یہ انتہائی بدتر درجے کی طوائفوں سے بھی بدتر ہیں، وہ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان جرنیلوں کو قبر سے نکال کر ایک ایک آدمی کو، ڈی جی رینجرز کو اور لوگوں کو میں 10 دفعہ سولی پہ لٹکاؤں گا۔ پھر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا جیسے بھی ٹائم آیا تو جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہمیں پیسے نہیں دیتے، ہماری کالیں ریسیو نہیں کرتے، ان کے میں کفن پیک کر کے جو ہے وہ شہر سے باہر بھیجوں گا۔ تو مہاجروں کے ساتھ پھر کیا کون برا کر رہا ہے؟ اور پھر جو اس کی ریفلیکشن جو مہاجروں پہ آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں یہ مہاجر ہماری قوم ہے، میرے بچے ہیں، یہ خود کو باپ کہتے ہیں مہاجروں کا۔ یہ کیسا باپ ہے؟ روزانہ جو ہے وہ، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو دشمن کہتے ہیں، روزانہ لندن سے بیٹھ کر دشمن کو، جس کے پاس ہزاروں اس کے بچے ہیں، کوئی باپ اپنے جس کے بچے جو ہے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں بقول ان کے، وہ اس کو گالی بکے گا، اس کے پیر پکڑے گا، اس سے صلح کرے گا؟ یہ کیسا کتنا بہادر باپ ہے بھائی یہ؟ تو یہ مہاجروں کے ساتھ تو سارا ظلم الطاف حسین کر رہے ہیں، تباہ کر دی، پوری نسل تباہ کر دی، دو نسلیں جو وہ کٹ گئی، تباہ ہو گئی، مائیں دربدر پھر رہی ہیں یہاں پر، جن کے بچے غائب ہیں۔ یہ آدمی تقریر کرتا ہے، رات تقریر کرتا ہے، صبح معافی مانگ لیتا ہے، لیکن رینجرز تو جو ہے وہ لڑکے لے جاتی ہے ان کو، جو ہے وہ جن کو تقریر سنا رہا وہ پھر اریسٹ ہوتے ہیں ان کی تقریر سننے کے بعد۔ اور بھائی مہاجروں کے ساتھ بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، الطاف حسین صاحب نے کیا ہے، اگر سب سے زیادہ کسی نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں صرف آپ سے جانوں گی کیونکہ سندھ حکومت تبدیل ہو چکی ہے، اور اس نئی تبدیل شدہ سندھ حکومت سے آپ کو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ صوبہ سندھ کے لیے کچھ کرے گی، وہ کراچی میں کچھ ڈیلیور کرے گی، کراچی کو روشنیوں کا شہر ایک دفعہ پھر بنائے گی، کم از کم صاف ستھرا کرے گی؟ کوئی میسج ہے آپ کے لیے نئی کابینہ کے لیے؟ شکلیں تبدیل ہونے سے نظام تبدیل، لوگوں کے حالات صحیح نہیں ہوں گے، سسٹم تبدیل ہونا چاہیے، یہاں پر ریفارمز ہونے چاہیے، ڈیوالو ہونی چاہیے چیزیں، چاہے کوئی آسمان سے فرشتے لا کے بھی وزیر اعلیٰ بنا لیں گے، وزیر اعظم بنا لیں گے، اگر وہ نیچے پاورز اور اختیارات اور پیسے نہیں دے گا، لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ویری سمپل، وہ کوئی جو ہے وہ چیف منسٹر ساری ہیلتھ 42,000 اسکول خود نہیں دیکھ سکتا، 30,000 ہسپتال خود نہیں دے سکتا، کچرے کی صفائی خود نہیں دے سکتا، پانی کا نظام خود نہیں دے سکتا، پولیس کو جو ہے وہ نیچے یونین کاؤنسل کے دیے بغیر نہیں دیکھ سکتا، کمیونٹی پولیسنگ کے بغیر اگر یہ نہیں کرتا تو جو ہے آپ آسمان سے فرشتہ لا کر جو ہے چیف منسٹر بنائے، لوگوں کے حالات چینج نہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ون لائنر چاہیے، 2018 کے الیکشنز میں کانٹیسٹ کرے گی پی ایس پی؟ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ہم سے بات کرنے کا، ہمارے تمام تر سوالات کا جو تھوڑے سے گرم بھی تھے، تھوڑے سے سخت بھی تھے، ان کا جواب دینے کا، بٹ اینی ویز یہاں پر یہ بات درست ہے کہ اگر ٹرانسپیرنسی ہوگی تو پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ سندھ حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ چہرے تبدیل ہونے سے یہ چیزیں معاملات حل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم پر الزامات ہیں، بہت سنگین الزامات ہیں، ایم کیو ایم کو اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کی جانب سے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر وہ ثابت ضرور ہو تاکہ قرار واقعی سزا دی جائے، اور ایسی سزا کہ وہ تاحیات ایک ماڈل بن جائے اور ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔